اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈائل کیجیے 7737661416. اس کے علاوہ سامعین تقریباً 14 سال کے ریکارڈڈ پروگرام ہمارے آپ سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں. گوگل کیجیے یا ویب براؤزر پہ ٹائپ کیجیے www.talkshoe.com باتیں.com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جس میں پولیٹیشین، صحافی، دانشور، شاعر، فنکار، نعت خواں، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ یا کوئی بھی ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں ان کو لے کر آئیں. ان کی سحر کن گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی فائدہ اٹھائیں. سامعین، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اپنے پروگرام کی ابتدا ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں. منیب صدیقی اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. جی منیب صدیقی آپ ہونے آ رہے ہیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ منیب صدیقی کہ آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی. سامعین، آپ کو اپنے ایک اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں، پلیزنٹ ٹریول. پلیزنٹ ٹریول کے پاس بہترین ریٹس ہیں. ٹریول کے لیے ابھی عمرہ بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جلدی حج بھی انشاءاللہ اگلے سال ہوگا. تو ان سے کانٹیکٹ ضرور کیجیے. پلیزنٹ ٹریول کے ایک چھوٹے سے اسپانسر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street,
Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago for best rates and amazing packages of Hajj and Umrah. Contact Pleasant Travel. तो सामीन आपने ये खुसूसी हमारा स्पॉन्सर सुना प्लेजेंट ट्रैवल का। आप इनके पास जाइए, बेहतरीन रेट्स इनके पास अवेलेबल हैं और पैकेजेस भी इनके पास अवेलेबल हैं। दुनिया जहां में आप भी कहीं भी ट्रैवल करना चाहें, बड़ा अच्छा टाइम है अभी ट्रैवलिंग के लिए। टिकट्स भी बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल हैं। उर्दू ज़बान में ये प्रोग्राम पेश किया जाने वाला आपकी खिदमत में ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी गुज़िश्ता 14 साल से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में दियार गैर से आए हैं में रहकर उर्दू की इतनी खिदमत कर रहे हैं कि जिसका मैं जितना उनका शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक शेर कहता चलूँगा, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। ये दाग का खूबसूरत शेर था, आपने सुना। और एक ऐसे ही खूबसूरत नाम, एक खूबसूरत आवाज़, एक खूबसूरत इंसान और जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एंकर भी हैं, पोइट भी हैं, राइटर भी हैं और बज़्म यारान सुखन के प्रेसिडेंट भी हैं। बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। ह्यूस्टन से आज अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में हमने दावत दी है जनाब बासित जलीली साहब को, जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, एक खूबसूरत प्रोग्राम भी कर रहे हैं। उसका बड़ा खूबसूरत सा नाम है तकल्लुफ़ बरतरफ़। बड़ा खूबसूरत सा नाम है। लोग अमूमन जॉब से बरतरफ़ होते हैं, लेकिन तकल्लुफ़ से बिल्कुल आप बरतरफ़ हो जाएं और बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर हम उर्दू पे गुफ्तगू करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम बासित जलीली साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो इतना खूबसूरत प्रोग्राम करने की, और मेरा बड़ा अच्छा आपने तारुफ भी कराया, इसके लिए मैं आप जी। आपको आवाज़ आ रही है बासित साहब? जी जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ज्वाइन किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप आपको बल्कि ख़राज तहसीन पेश करते हैं तमाम उन लोगों से जो उर्दू समझते हैं और बोलते हैं, उनकी तरफ से कि आप उर्दू के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। बासित साहब, बड़े अहम गुफ्तगू उर्दू का, आप मुस्तक़बिल में अमेरिका में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं आने वाली जनरेशन अब पाकिस्तानियों की यहाँ पर और उर्दू बोलने समझने वालों की तकरीबन 3rd जनरेशन चल रही है यहाँ पर, आप क्या मुस्तकबिल उर्दू का देख रहे हैं यहाँ पर अमेरिका में? हाँ तौसीफ साहब, ये बड़ा गौर तलब मसला है जिससे आपने उठाया और जो सवाल आपने किया। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम एक दोराहे पे खड़े हैं। अगर हम एक तरफ जाएंगे तो उर्दू से हाथ धो बैठेंगे और अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो उर्दू को संभाल लेंगे। और उसके लिए हमें तमाम वो लोग, वो वालिदैन, वो लोग जो कि घर के सरबराह हैं, अगर वो कोशिश करेंगे तो उर्दू को अपने दरमियान में राइज कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ कि इस वक्त जो है उर्दू जो है हम अपने घरों से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, हमारे बच्चों से निकल रही है। वो लोग जो 1950 से लेकर 1980 तक के दौरान पैदा हुए और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो लोग तो उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू को बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत ज़बान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप ये देखें कि ये एक ऐसी ज़बान है जो स्पेशली हमारे लोगों को जोड़ के रख सकती है। वो क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हम बहैसियत कौम बहुत ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पर हम अपने आप को बाज़ औक़ात कौम कहते हैं और बाज़ औक़ात हम बटे हुए लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान जो है वो एक ऐसी ज़बान है जो हमें जोड़ के रख सकती है। और
یہاں پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا, انہیں ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اردو سے بے اعتنائی برتی تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنی شناخت جو ہے وہ کھو دیں گے, کیونکہ جب آپ اپنی زبان کھوتے ہیں تو اپنے اطوار اور جو آپ کے رسم و رواج ہوتے ہیں اس کو کھو دیتے ہیں, اور جب رسم و رواج کے ساتھ ساتھ پھر آپ ایسا ایسا کلچر کے ساتھ ساتھ اپنی آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک دوسرے کو باور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک دوسرے کو کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی پلیز آپ جو ہے اس کو اپنے گھروں میں رائج رکھیں, کیونکہ دیکھیے انگریزی زبان تو ٹھیک ہے ہم سب بولتے ہیں, وہ ہماری ضرورت بھی ہے, ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انگریزی سیکھیے, اچھی انگریزی بولیے, آپ کمپیٹ کریں, لیکن اپنی آئیڈینٹی اپنی زبان کو نہ بھولیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. بالکل, ایک شعر یاد آیا آپ کی بات سے, بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا, بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا, ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا. تو صحیح بات ہے, بالکل یہ ایک جی بالکل, اردو ایک ایسی زبان ہے جس سے ہمارے گھر میں تربیت بھی ہوتی ہے, اور بہت سارے الفاظ جو آج کے دور میں بھی ہم اپنے گھروں میں غلط بھی بول دیتے ہیں تو تلفظ صحیح نہیں ہوتا, تو ماں باپ صحیح کرتے ہیں کہ آپ یہ الفاظ صحیح ادا نہیں کیا. باسط صاحب, بڑا اہم سوال, ہم نے تو یہ بات کی آپ سے کہ امریکہ میں کیا مستقبل ہے, آپ نے بتایا کہ بہت ضروری ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی اردو کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا جا رہا ہے؟ یونیورسٹی سے اردو کو ذرا تھوڑی کم اہمیت دی جا رہی ہے, سرکاری محکموں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے اردو کہا جا رہا ہے, لیکن صحیح طرح رائج نہیں ہو پا رہی. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دفاتر میں بھی لوگ علاقائی زبان پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کے لیے نا, یہ آپ کا سوال جو ہے اس کے ساتھ میں ایک سوال اور بھی ایڈ کر دوں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہمارے ہاں اردو نہیں بولی جا رہی. ہماری بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان کی حدود کے اندر ایسے اسکول اور کالجز ہیں جہاں آپ اردو نہیں بول سکتے. اگر آپ اردو بولیں گے آپ کے بچے تو آپ کو فائن لگے گا, آپ کو نکالا بھی جا سکتا ہے. تو آپ غلامانہ سوچ کی آپ اس کا مظہر دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں سے چلا ہے یہ, اور ہم نے آزادی حاصل کرنے کے باوجود بھی 72-73 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم ذہنی جو ہماری بیڑیاں تھیں وہ ہم نہیں کاٹ سکی. اور یہ دیکھیے اس کے اندر جو ہے یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن بہرحال اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی, آپ کو ایک سلیبس بنانا پڑے گا, کیونکہ ہمارے ہاں جو سلیبس بنے ہوئے, دیکھیے ہمارے ہاں اگر آپ غور کریں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مطلب ہنسی بھی آتی ہے کہ کسی قوم کے لیے وہ ایک زہر کی حیثیت رکھتی ہے. جی ہمارا قومی ترانہ جو ہے فارسی میں لکھا گیا ہے, ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے, ہماری دفتری زبان جو ہے انگریزی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم علاقائی طور پہ ہر زبان بول رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ اگر اردو کو رائج کیا جائے صحیح تو آپ کے ہاں ہر چیز جو ہے سیدھی ہو جائے گی. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یگانگت پیدا کرنے کے لیے, اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس کمیونیکیشن کا ایک ایسا کامن ذریعہ ہونا چاہیے, اور وہ اردو ہے. اور اردو کے اندر وہ اردو کسی صورت کے اندر بھی کسی بھی زبان سے, بڑی زبان سے بھی کم نہیں ہے. آپ اگر فرینچ لے لیں اس کے مقابلے میں آپ انگریزی لے لیجئے, کوئی بھی لے لیجئے, آپ دیکھیں گے کہ اردو جو ہے وہ ایک بہت وسعت ہے اس کے دامن میں. یہ کوئی چھوٹی موٹی زبان نہیں ہے. بہت ساری کمیونٹیز, بہت سارے علاقائی لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں, رابطے کا بھی کام میں آتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کہ اردو بولی جاتی ہے, ڈائلاگ زیادہ تر اردو کے لیے جاتے ہیں, شاعری اردو میں کی جاتی ہے, گانوں کی شاعری اردو میں کی جاتی ہے. تو یہ زبان کتنی زبردست, کتنی میٹھی ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جس طرح اردو کا استحصال ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں, کیونکہ ہم آپ سے تھوڑے سے طنز و مزہ بھی کریں گے, تو ایک کہوں گا کہ ایک جوک کہہ لیں یا ایک طنز کہہ لیں. ایک شاعر نے, کسی نے طنزاً کہا کہ ایک دن ہم اردو کو مٹا دیں گے, ایک دن ہم اردو کو مٹا دیں گے. یہ بات بھی اس نے اردو میں کہی. اچھا. تو باسط صاحب, انڈیا میں ابھی مودی سرکار کی طرف سے آرڈیننس کچھ علاقوں میں آیا ہے کہ یہاں پہ اردو پڑھائی نہیں جائے گی, یہاں پہ اردو بولی نہیں جائے گی, اور اردو کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ دشمنی اردو کی کیوں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے؟ اب چلیں ہم تو اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں, پڑوسی ملک میں بھی اتنی دشمنی, حالانکہ میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے کہ ان کی فلم انڈسٹری ہے اس میں اردو کا بڑا سہارا ہے. کیوں اتنی نفرت, کیوں اتنا, کیا یہ مسلمان زیادہ بولتے ہیں یا یہ ترقی کر رہی ہے اردو, اس کا خوف ہے؟
کیا وجہ ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ پڑوسی نہیں ملک نے وہ اس تو پر آپ پابندی کی لگی. بات ہے. جی جی مودی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اصل میں اسلام دشمنی میں اور مسلمان دشمنی کے اندر یہ کر رہی ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اردو جو ہے وہ اس نے اسلام کا کوئی لباس پہنا ہوا ہے، حالانکہ زبان جو ہوتی ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، اس کا علاقے سے ہوتا ہے. تو جہاں جہاں جس طرح بھی اردو بولی جا رہی ہے پاکستان میں بولی جا رہی ہے، ہمیں بس اس کے لیے کوشش کرنی ہے. لیکن انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ ان کی جو وہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کو کسی پیچھے کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ فطرت کا اصول ہے کہ وہ جو ہے اپنی جگہ بنا لے گی انشاءاللہ اردو. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو اسپیشلی کہ ہم اپنے طور پہ اردو کی طرف جو ہے وہ زیادہ دھیان دیں. ہم کوشش کریں، ایسی قانون سازی کریں کہ ہمارے ملک میں کم از کم اس قسم کا استحصال نہ ہو. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارے ایسے کالجز ہیں، ایسے اسکولز ہیں جہاں اردو بولنا منع ہے. ایسے لوگوں کو پنش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ واقعی ہم سب زبان چھیننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اس کی آئیڈینٹی چھین رہے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری شناخت جو ہے وہ ہم کھوئیں اس کو. بہت شکریہ باسط صاحب. بڑا اہم سوال. امریکہ میں بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ کتابیں پڑھ کے شاعر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ پاکستان سے شاعری خرید لیتے ہیں یا دوسرے ممالک سے شاعری خرید لیتے ہیں، جس سے اردو ادب کو کافی نقصان ہو رہا ہے، اور لوگ یہاں پر کالمز بھی لکھواتے ہیں. سب چل رہا ہے یہاں پر. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو جنریشن ہے وہ کس طرح شعر و ادب اور شاعری اردو ادب کی طرف کس طرح آ سکتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی پلان، کوئی آئیڈیا کہ نوجوان نسل جو ہے اس طرف راغب ہو؟ دیکھیے اس کے لیے میں نے سوچا تھا، میں نے پلان بھی کیا تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ مجھے وہ لوگ میسر نہیں آ سکے جو کہ لوگ میرے ساتھ دیتے. تو میرے ذہن میں ایک ایسا پلان تھا، اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ سوال آپ کے ذہن کی غمازی کرتا ہے کہ آپ اردو کے متعلق اپنے وطن کے متعلق بہت زیادہ کنسرن ہیں. آپ بہت محب وطن جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے سوچتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آرٹس کونسل کی طرز کے اوپر یہاں پر مرکز قائم کیے جائے جس کے اندر آپ میوزک کے ساتھ ساتھ پوئٹری جو ہے وہ بھی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ اردو وہاں جب جائیں گے آپ میوزک سیکھیں گے. وہاں پر ہر چیز آرٹس کونسل میں ساری چیز سکھائی جاتی ہے. مجسمہ سازی بھی ہے، فن لطیفہ کی ہر چیز ہے، رقص بھی ہے، اس میں گائکی بھی ہے، اس کے اندر شاعری بھی ہے، افسانے بھی ہے. تو ساری چیزیں جب آپ اس قسم کے مراکز کے اندر اس قسم کی محافل کا اہتمام کریں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے بچے آپ کے راغب ہونا شروع ہوں گے، اور ان کے جو ہڈن ٹیلنٹ ہوں گے وہ باہر نکل آئیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں. یہ لوگ اگر ان کا تھوڑا سا ان کا جو ہے سمت ان کی جو ہے وہ متعین کر دیں تو آپ بہت مطلب فروٹفل چیزیں پائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے یہی ہے کہ مراکز بنانے پڑیں گے. باسی جلیلی صاحب، بڑا اہم سوال آپ سے کہ آج انور مقصود صاحب نے بھی حال ہی میں ایک بیان جاری کیا کہ میں نے اب ڈرامے لکھنا چھوڑ دیا. آپ رائٹر بھی ہیں. کیا وجوہات ہے کہ معیاری قسم کے ڈرامے نہیں آ رہے؟ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر فیملی پالیٹکس دکھائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ڈبل کراس کیا جا رہا ہوتا ہے، مفادات کی جنگ نظر آ رہی ہے، اینڈ محبت اور شادی ہے. اس کے علاوہ پہلے ایک زمانے میں پوری فیملی بیٹھ کے ڈرامے دیکھا کرتی تھی، کچھ حاصل کرتے تھے، کچھ سبق لیتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ تہذیب کی عکاسی ہے اردو زبان، تہذیب کی عکاسی ہے اردو زبان، تاریخ کی غمازی ہے اردو زبان. تو یہ پہلے ایک زمانے میں ہم بیٹھ کے کچھ سیکھ کر اٹھتے تھے، چاہے وہ 20 منٹ کا پروگرام آتا تھا. آپ کو پتہ ہے ٹی وی کا دورانیہ بڑا کم ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، لیکن آپ کو ایک لیسن دیا جاتا تھا. آج کل کی کیا وجہ ہے کہ اچھے لکھاری نہیں پیدا ہو رہے؟ کیا لوگ لکھنا اچھا نہیں چاہ رہے؟ کیا وجہ؟ آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ہماری بہت ساری مثالیں ہیں موجود. دیکھیے جہاں ناانصافیاں ہوتی ہیں نا وہاں اس طرح کی افراتفری ہوتی ہے. ہمیشہ خیال رکھیے. دیکھیے جہاں اچھے لکھنے والے لوگ موجود ہیں اور ان کی رسائی نہیں ہوتی، ٹیلی ویژن تک نہیں ہوتی. پہلے تو دیکھیے پی ٹی وی تھا، پی ٹی وی میں دروازے تک پہنچنا کتنا مشکل تھا. کسی اچھے رائٹر کے لیے یا کسی اچھے اداکار کے لیے اس کے دروازے تک پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل تھا. اس لیے ہمارے اب بے شمار چینلز آ گئے، سوشل میڈیا ہے، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے چینلز کھول رہے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کر رہے ہیں. اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اچھا ٹیلنٹ جو ہے آپ کے نظروں میں آ جائے گا، اور وہ لوگ جو کہ واقعی پیسے دے کر یا پیسے کے بلبوتے پہ یا اپنے جو ان کی سفارشیں ہیں اس بلبوتے پہ جو سامنے آتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے پیچھے چلے جائیں گے. ان کو پیچھے جانا ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ سپر سیڈ کرتا ہے.
تو یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کیونکہ صحیح طرح ہمارے لوگ نہ ہمارے ادارے مضبوط ہو. دیکھیے سب سے بڑی بات میں بتاؤں, ادارے جو ہے نا ہمارے یہاں وہ اتنے فعال نہیں ہیں. ہمارے بنے ہوئے تو ہیں, اب مقتدرہ ہے, اور اس کے علاوہ اردو کے حوالے سے بہت سارے جو ہے فیڈرل وہ بھی ہیں, فیڈرل بھی ہیں, صوبائی طور پہ آرٹس کونسل وغیرہ سے موجود ہیں. لیکن کیا ہے, وہاں بھی سفارشیں چلتی ہیں. پھر شاعروں کے ساتھ, رائٹرز کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہر شاعر, ہر رائٹر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی بس میرا پیدائشی حق ہے کہ مجھے سنا جائے, مجھے دیکھا جائے اور میری پذیرائی کی جائے. وہ لوگوں کو آنے نہیں دیتے. آج تک کوئی ایسی اکیڈمی آپ نہیں بنا سکے جہاں پہ شاعری جو ہے اس کے رموز کو آپ سکھائیں. تو اور لیکن اگر کوئی شعر ذرا سا وزن میں ہلکا ہو اور وہ پڑھ دیا جائے تو اس پہ کتنا واویلا مچائیں گے, بہت بناتے. تو بات یہ ہے کہ ہم کو ادارے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ادارے بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں ویژنری لوگ چاہیے اپنی حکومت کے اندر جو کہ دور تک دیکھیں کہ ادب کا امپیکٹ کیا ہے معاشرے کے اوپر, ادب کیوں اتنا ضروری ہے معاشرے کے اوپر. تو پہلے یہ روایتیں برقرار تھیں تو ہم اچھا ادب ہم سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے. لیکن آہستہ 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 آپ نے دیکھا جہاں پیسہ انوالو ہوا, جہاں شہرت انوالو ہو گئی, اس کا معیار گرتا گیا. تو یہ ہوگا, ایسا ہی ہونا ہے. ایسے ہی ہونا. بہت شکریہ باسط جلیلی صاحب. باسط جلیلی صاحب, آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل آپ کن پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ میں تو اصل میں ایک پروگرام کر رہا ہوں آپ کی توسط سے. میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پر ایک ٹیلی ویژن ہے, اس کا نام ہے T1. اس کے اوپر تکلف برطرف کے نام سے ایک پروگرام ہے جو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, اتوار کو ہوتا ہے, لائیو ہوتا ہے 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک. ہم اس میں کسی شاعر سے بھی ملاقات کراتے ہیں, اس میں گیت بھی سناتے ہیں, پوئٹری بھی ہوتی ہے, طنز و مزاح بھی ہے, ساری چیزیں اس میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو وہ آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو وہ بھی اردو کے لیے, خالص تر اردو کے لیے ہم نے کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اردو جو ہے گھروں تک پہنچے, ہم بچوں کے ساتھ اردو میں بولیں. زبردست, بہترین, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. باسط جلیل صاحب, آخر میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی کچھ اپنا کلام سنائیں ہمارے سامعین کو اور ان کو محظوظ کریں اپنی شاعری سے. آپ کی بڑی نوازش ہوگی. اچھا, اردو کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, میں 1-2 شعر اردو کے حوالے سے جی جی بالکل بالکل. کہ ہونٹوں پہ, یہ میری غزل ہے جو میں نے اردو پہ لکھی تھی, کہ ہونٹوں پہ سجی ہے میرے لہجے میں رچی ہے. واہ. ہونٹوں پہ سجی ہے میرے لہجے میں رچی ہے, اردو تو میری جان ہے سانسوں میں بسی ہے. واہ, زبردست. اور اردو کی چاشنی کا ذرا حال پوچھئے, گلقند میں کھلی ہے کبھی پھولوں میں پلی ہے. اور اردو کے گیت دل میں اتر جاتے ہیں لوگوں, یہ بن کے شہر یوں میرے کانوں میں کھلی ہے. اور لفظوں میں وہ جادو ہے کہ روٹھوں کو منائے, واہ, روتے ہوئے بچوں کو ہنسانے بھی چلی ہے. واہ. یہ تو اردو میں نے آپ کو سنایا. اگر آپ کو کہیں تو میں ایک میں نے نظم لکھی تھی, کیونکہ وہ کراچی کے اور ہمارے پاکستان کے حالات جو تھے. بالکل ارشاد. کراچی کے تو واقعی حالات جو ہیں اس سے ہر کوئی پریشان ہے, بھلے وہ کبھی کوئی کراچی میں گیا بھی نہ ہو, وہ بھی پریشان ہے. جی جی جی, نہیں کراچی کو تو جان بوجھ کے کیا گیا جناب. اس پہ تو باقاعدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے الگ سے. وہ یہ کیونکہ میں مایوس نہیں ہوں اور شاعر کو مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. تو ایک ذرا سی کوشش سے یہ نظم کا عنوان ہے. اور انقلابی شاعری بھی کرنی چاہیے. جی بالکل بالکل. بہت شکریہ. ارشاد. اس زمین کے سینے پر ایک وقت وہ بھی تھا, شادماں سی بستی تھی, پھول اور خوشبو تھی. زندگی کے ہونٹوں سے کہے نکلتے تھے, اور اب یہ عالم ہے, جل رہی ہے دھرتی بھی, بھوک اگتی رہتی ہے, پیاس بڑھتی رہتی ہے. کچھ کی دسترس میں تو بہار ہی بہار ہے, چمکتے ہوئے چہروں پر زیست مسکراتی ہے. اور لاکھوں ایسے ہیں غم سے چور چور ہیں, بھوک و ننگ کے ہاتھوں بے کس و مجبور ہیں. زندگی سے نالا ہیں, آسمان کی جانب بے بسی سے تکتے ہیں, رحمتوں کے متلاشی خواب بنتے رہتے ہیں. پر مجھے یقین ہے یہ ایک ذرا سی کوشش سے اس ہماری دھرتی پر ایک ایک بستی میں بنجر زمین ہو کتنی بھی پھول اگ بھی سکتے ہیں. 400 اندھیرے میں دیپ جل بھی سکتے ہیں. اپنے اپنے حصے کے پھول تم اگا دینا, اپنے اپنے حصے کے دیپ بھی جلا دینا.
वाह ज़बरदस्त बेहतरीन। बासित जलीली साहब आपने तो समा बांध दिया। बेहतरीन शायरी की। एक शेर मुझे भी याद आया। बहुत शुक्रिया। हम खूं की किस्तें तो बहुत दे चुके लेकिन हम खूं की किस्तें तो बहुत दे चुके लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। तो कर्ज इसलिए नहीं अदा होता कि आप अपना शेयर नहीं डालते। हमारे लोगों को अपना हिस्सा ज़रूर अपने मुल्क के लिए ज़रूर डालना चाहिए। कोई भी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, नोट कीजिए और पाकिस्तान के लिए काम किए, पाकिस्तानियों के लिए काम आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे जी हैं कि हमें जो है आगे बढ़कर जो है अपने वतन के लिए काम करना चाहिए, जी। और कोई भी हमारे दिल में पैगाम हो, कोई बात हो, हमें कहनी चाहिए। बिल्कुल और अब तक हम खामोश रहेंगे, हमें खामोश रहने की जरूरत खामोश नहीं है। रहे। बहुत शुक्रिया बासित जलीली साहब कि आपने हमारा आपका प्रोग्राम। शुक्रिया जनाब तौसीफ साहब, मैं बहुत ममनून हूँ आपका, और जिंदगी जो है प्रोग्राम का बहुत अच्छा आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मैं- कि आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी कोशिश है कि एक लाइव मुशायरा भी अपने प्रोग्राम में करें। मुत्तहिद मैंने शोरा कराम से बात की है, थोड़ा सा कुछ टाइमिंग के हमारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि कुछ मुकामी जो हैं यूएसए के शोरा हजरात, उनसे गुफ्तगू करके उनसे कुछ टाइम सेट करते हैं कि और एक समा बांधते हैं, एक ऑनलाइन मुशायरा करते हैं और ऐसा टाइम मुनक़िद करते हैं कि जिसमें तंज़ो मज़ा भी हो, थोड़ी शायरी भी हो, हंसी मजाक भी हो, लोग थोड़े इंटरटेन भी हो। उसमें गज़ल का भी हमने एहतमाम करेंगे। उसमें इमरान मेहदी हसन साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर शाइंशा गज़ल जनाब मेहदी हसन के फ़र्जंद भी यहाँ पर रहते हैं, इमरान मेहदी हसन, तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान नहीं रहते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। ओके। इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। बासित जलीली साहब अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़। सामीन हमारे साथ एक खूबसूरत शायर, एक खूबसूरत एंकर, एक खूबसूरत इंसान, खूबसूरत बोलने वाले जनाब बासित जलीली साहब हमारे दरमियान थे। उर्दू के फ़रोग़ के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इनका प्रोग्राम TV1 पर आता है, बड़ा अच्छा, तकल्लुफ़ बरतरफ़ के नाम से, शाम 5 बजे सुनना नहीं भूलिएगा। उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जो लोग उर्दू बोलते समझते शायर हजरात हैं, इनसे जुड़ें और उर्दू के लिए काम करें, क्योंकि आने वाली नस्लों को हमें उर्दू सिखानी भी है और उनको लिखना और पढ़ना भी सिखाना है। तो सामीन एक आपको स्पॉन्सर की तरफ लेके चलते हैं। स्पेशल हमारे गेस्ट होंगे हमारे दरमियान में, उनसे गुफ्तगू करेंगे। प्लेजेंट ट्रैवल हमारे स्पॉन्सर हैं। एक खुसूसी उनका स्पॉन्सर सुने, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia,
Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो सामीन आप प्लेजेंट ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए. हमारे स्पॉन्सर भी हैं, हमारे दूसरे स्पॉन्सर फ्रेस्को और डे फ्रेश मिल्क और चांदनी बोतीक, उनका भी स्पॉन्सर सुनिए. एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. ये आपका अपना प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है. मोअज़्ज़िज़ सारफीन, पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ निम्को फ्रेस्को अब आपके अपने शहर में मौजूद है. आज ही किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से आप खरीद सकते हैं. फ्रेस्को खस्ता और ताज़ा दही बूंदी, नमक पारे, शक्कर पारे, चाट पापड़ी और मसाला पापड़ी से आज ही अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाइए और पाकिस्तान की बनी हुई फ्रेस्को निम्को से अपने वक्त को मज़ीद खुशगवार बनाइए. फ्रेस्को. Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the sweetness of Slurpee strawberry. Day Fresh flavored milk. Dude with an attitude. Gulp the boost of your favorite Chocolicious milk. Day Fresh flavored milk. Dude with an attitude. Gulp the boost of pista and the magical saffron. Day Fresh flavored milk. Dude with an डे attitude. फ्रेश फ्लेवर मिल्क, हर घूंट ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और लज्जत से भरपूर. डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क पीते जाओ और जिंदगी के हर मुकाबले में जीतते जाओ. डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क.
Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो सामीन आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने, चांदी बोतीक, डे फ्रेश मिल्क और प्लेजेंट ट्रैवल और फ्रेस्को की निम्को आपके किसी भी देसी स्टोर पे अवेलेबल हैं, आप ज़रूर जाइए और पाकिस्तान की फ्रेस्को की चाट और निम्को और दही बूंदियों से लुफ्तानंदोज़ हुई है। सामीन आपको बताते चलें कि आज अपने प्रोग्राम में ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में हमने ज़हमत दी है जाग कराची के प्रेसिडेंट जनाब उमैर वहाब साहब को। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गुलिस्तान जौहर में कशीदगी हुई, अहले तशीह हज़रात और सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान में काफ़ी कशीदगी रही, पुलिस आई और पथराव हुआ, फायरिंग भी हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगी थी, बिल्कुल एक फ़िरकावारियत को हवा दी जा रही थी। तो उमैर वहाब साहब ने इत्तेहाद के लिए और काविश उनकी काबिल तहसीन है। उन्होंने अल खैर जामिया अल खैर के नाज़िम आला जनाब अल्लामा अहमद रहमान साहब से मुलाकात की और इस सिलसिले में गुफ्तगू की और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के, वो दूर किए। इस सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजूहात थी, क्यों ये कशीदगी पैदा हुई और क्या इसके पीछे क्या मकासद थे, किन अनासर से उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैर वहाब साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे तौसीफ साहब। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने हमारा पहले भी प्रोग्राम ज्वाइन किया था और आज भी किया। आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नहीं, मेरी खुशनसीबी है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप और आपके तमाम लोग इतनी दूर बैठ के भी पाकिस्तान की, खुसूसन इस कराची की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की फिक्र रखते हैं।
جی ہاں، یہ بہت بہت ہی خوش آئند بات ہے. کیونکہ پیدائش وہاں کی ہے، رہے وہاں پر ہیں، پلے بڑے وہاں پر ہیں، تو دل وہیں پر ہی دھڑکتا ہے. روح یہاں پر ہے لیکن دل وہیں دھڑکتا سبحان ہے. اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر صاحب، بڑا اہم گفتگو آپ سے کریں گے. ابھی پچھلے دنوں گلستان جوہر میں کافی کشیدگی رہی شیعہ اور سنی حضرات میں. جی جی بیک گراؤنڈ ہے تھوڑے ہمارے لسنر کو بتائیں کہ علم لگانے پہ ہوا ایف تھی یا اس کی پرمیشن لی گئی، پھر اس کے بعد جی جی جی. مسجد کا جھنڈا لگایا گیا، اس کی پرمیشن تھی نہیں تھی، غیر قانونی تھی، یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اسپیشل ٹائم کے لیے کچھ، کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہینے آتے ہیں تو ہر آدمی تھوڑا سا ایموشنل ہوتا ہے، وقت نکالنے کی اجازت دی گئی تھی یا تھوڑا اس بارے میں روشنی ڈالی، کیا مقاصد تھے، کتنے مشتعل ہوئے وہاں پر؟ جو ہے توصیف بھائی، اس کا اصل میں تو آغاز ہوتا ہے یوم عاشور سے. جی یوم عاشور والے دن جو ہے مین ایم اے جنرل روڈ پہ نماز ظہرین کے دوران اور دعا میں جو ہے آصف علوی صاحب نے اس فرقہ واریت کو تھوڑی سی ہوا دی، اور کچھ مناسب الفاظ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت ابو سفیان کے خلاف اور یزید کے بارے میں کہے گئے. اس کے بعد سے ہی اس کراچی شہر میں بالعموم اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ ایک فرقہ واریت کی لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. اس کو زیادہ جو تقویت ملتی ہے وہ گلستان جوہر میں اس وقت ملتی ہے جب آپ گلستان جوہر میں جوہر چورنگی سے جوہر موڑ کی طرف آپ جائیں گے تو کوئی تھوڑے سے فاصلے پہ ہی الٹے ہاتھ پہ ایک بنا دیا گیا تھا، چوک بنایا تھا جو بڑا مشہور ہو گیا بعد میں. اس کا نام تھا بالکل ہی سے ذرا سا 7-8 سال ہو گئے تقریباً، ایک وہاں پہ بنا دیا گیا. اٹ واز ناٹ دا چوک نہیں تھا، یہ بالکل ہی مڈل آف دا روڈ، جس کو ہم کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ بنا دیا گیا ازادار چوک. اس کے کچھ عرصے بعد ہمارے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے شیعہ بھائیوں نے بنا دیا علمدار چوک. اس کے بعد آج سے کوئی مہینہ بھر پہلے ازادار اور علمدار چوک کے بیچ میں، یعنی وہ بھی رہا فٹ پاتھ کی جگہ، فٹ پاتھ پہ انہوں نے خلفائے راشدین کے نام سے ایک بنایا، ایک اینٹیں رکھے، ایک چبوترا سا تھا وہ ایک انہوں نے وہاں پہ بنا دیا. اس کے بعد انہوں نے خلفائے راشدین کے نام، یعنی اس میں حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چاروں کے نام لکھ کے ایک لگایا گیا علم. وہاں تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کشیدگی نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہوتی ہے کشیدگی جو ہوتی ہے کہ گلستان جوہر کی موبائل کی سرپرستی میں کچھ پولیس کے افسران اس میں شامل ہوتے ہیں اور خلفائے راشدین پہ ہتھوڑے برسائے. خلفائے راشدین کے نام سے جو بنیاد بنائی گئی تھی، انہوں نے بنایا تھا چوک، وہاں پہ ہتھوڑے جاتے ہیں تو وہاں پہ موجود لوگ کافی وہاں پہ ہو جاتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کشیدگی کو ہوا ملتی رہتی ہے. اور یہ کشیدگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہاں پہ باضابطہ اسلحے کی نمائش ہوتی ہے، رینجرز کو انوالو ہونا پڑتا ہے، رینجرز پولیس وہاں پہ کئی دن انوالو رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہم سے ہو سکا ہم نے وہاں جا کر کے کوششیں کی، مختلف اکابرین سے ملے، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے ملے، اور ہم نے کوشش کی کہ اس آگ کو اگر مزید ہوا دی گئی تو یہ آگ بہت ہی تیزی کے ساتھ پورے شہر میں بھی پھیل سکتی تھی. خیر ہم نے کوشش کی اور اللہ کے حکم سے یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا. جی بہت شکریہ عمیر وہاب صاحب. عمیر صاحب، یہ بڑی اہم سوال کہ اس سے پہلے 80s میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ تھی، بڑا اچھا اتحاد چل رہا تھا. ابھی یہ کشیدگی ہوئی تو اس میں MKM نظر نہیں آئی پاکستان، اور پہلے بڑا اچھا اتحاد تھا، سبیلے بھی لگے میڈیکل ایڈ کے لیے جب وہ محرم کے مہینے آتے تھے عزاداروں کے لیے. تو اس سلسلے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا اس دفعہ ہاتھ پیچھے رکھا، زیادہ نظر نہیں آئے، اتنے سوشل ایکٹیویٹی نہیں آئی، امن کے لیے بھی بڑے اہم اقدامات کیے اب نہیں ہو رہے وہ اس کی
توصیف بھائی، متحدہ قومی موومنٹ جو ایک اصل حالت میں یا اصل حقیقت میں تھی، اب وہ یہاں پہ آپ کو سندھ کے شہری علاقوں میں اس حیثیت میں نہیں، کہیں بھی نہیں نظر آتی. ایک مخصوص طبقہ ہے جو متحدہ قومی موومنٹ جو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ منسلک ہوا ہے. ان کے اپنے اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ اسی میں سے اب تک نہیں باہر آ سکے. تو وہ جو ہے ظاہر ہے ان سب معاملات میں رہنے کے لیے ایک قیادت اس شہر میں ہوتی تھی. اب وہ اچھی تھی یا اچھی نہیں تھی یہ سوال ہم بعد میں کریں گے، لیکن میں نے یہ آنکھوں کہ اہل سنت والجماعت کے تمام سنی لڑکے شیعوں کی امام بارگاہوں پہ سیکیورٹی اسی شہر میں دیا کرتے تھے، اور ہمارے اہل بیت سے والے شیعہ لڑکے سنیوں کی مسجدوں پہ سیکیورٹی دیا کرتے تھے. وہ ان کے معاملات میں خیر خیر کے حصے لیا کرتے تھے اور سنی شیعوں کے لیے کیا کرتے تھے. لیکن اس کے لیے ایک سوچ تھی، ایک ویژن تھا. جہاں اس کے نقصانات تھے تو یہ بہت بڑے فائدے بھی تھے کہ 1980 سے لے کر 2020 تک اس شہر میں شیعہ سنی کے نام پہ فسادات بالکل بھی نہیں تھے. اور یہ جو سازش ہوئی اور جو سازش اب بھی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لوں گا، اس کے ہاتھ میں اینٹی پاکستان لابی کام کر رہی ہے. اس میں اینٹی پاکستان لابی کام کر رہی ہے، جس نے لسانیت کو ہوا دی. جب لسانیت پہ ان کی بات نہیں بن سکی تو اب پھر ہوا دے رہے ہیں. تو عمر صاحب، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات ابھی کنٹرول کے اندر ہیں اور دونوں گروپوں کی طرف سے یا فرقوں کی وجہ سے کچھ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ گروپ بھی انوالو ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ تاکہ اس کو فرقہ واریت کی ہوا دی جائے، جو ایک عرصے دراز سے امن امان قائم ہوا ہے بڑے عرصے بعد کراچی میں، اس کو سب متاثر کیا جائے اور ایک نئی آگ لگائی جائے اس فرقوں کے نام پر. تو یہ کہ آپ کی ماشاءاللہ آبزرویشن بہت اچھی ہے، آپ وہاں کے حالات سے آگاہ ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت ہے. میں بالکل آپ کی اللہ آپ کو کہ آپ وہاں اتنی دور عمر بھائی، آپ کی بارے میں سوچتے ہیں. آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے آپ کی. جی دوبارہ سے بولیے. ہیلو، ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی. ہیلو، میں توصیف بھائی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اتنی رہ کے بھی، اتنی دور رہ کے بھی یہاں آپ کی آپریشن، آپ تمام معاملات سے بخوب ہیں. آپ کو یعنی شہر میں چھوٹی سے چھوٹی کوئی ہیپننگ بھی ہے اس کے بارے میں آپ پور طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو آگاہ رکھا ہوا ہے اور اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کرتے ہیں. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال پہ کہ اس میں اصل مسئلہ تھا یہ جو خلفائے راشدین چوک بنایا تھا، یہ ہمارے ان بھائیوں نے بنایا تھا جن کا تعلق سنی مکتبہ فکر سے. اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ یہ معاملہ ایگزیجریٹ رہا ہے تو اینٹی جو ابھی ہوتی ہے جس میں اور دیگر مذہبی جماعتیں ہیں ان کے انوالو ہونے کا، میں جہاں پہ جس مدرسے میں کیا تھا وہ سمجھے کہ سپاہ صحابہ جو پاکستان سے کام نہیں کری بھی سے کام کرتی ہے. یہ مدرسہ جامعہ دارالخیر، اس کے امیر تھے ابھی گئے علامہ اختیار، انہوں نے میں سواد اعظم اہل سنت بنائی تھی. یہ عمر بھائی ڈسٹربنس ہو رہی ہے آپ کی آواز میں، میرے خیال میں سگنل کا آپ کی طرف سے پرابلم آ رہا ہے، یا ایئر پیس اپنا تھوڑا سا پیچھے کریں گے آپ، ہینڈ فری جو ہے آپ کا ہے نا تھوڑا سا پیچھے کیجیے. جی جی، آپ کو ابھی آواز آ رہی ہے توصیف صاحب؟ ہاں، تو اس میں یہ یقیناً بہت سارے گروہ چھوٹے چھوٹے، بہت ساری جو ہے امام بارگاہیں اور مسجدیں انوالو ہو رہی تھی. لیکن یہ بات اب جو ہے خوش آئند ہے اور قابل اطمینان ہے کہ اس وقت حالات مکمل طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں سے بھی، کچھ ہماری کوششوں سے بھی اور کچھ وہاں کے تمام مساجد اور امام بارگاہوں کے اکابرین کی کوششوں سے بھی
پر امن ہے اور کنٹرول میں ہے. تھینک یو سو مچ عمر بھائی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی امن قائم ہو گیا ہے اور دونوں طرف سے جو آگ لگی ہوئی تھی وہ کام ڈاؤن ہو گئے لوگ بھی, اور کوشش کی تھی کچھ لوگوں نے کہ اس کو ہوا دی جائے اس معاملے کو اور یہ بڑھ جائے اور پورے کراچی کو اپنی آگ میں لپیٹ لے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے اپنے اتحاد سے اور اپنے نظم و ضبط سے ایک دوبارہ مثال قائم کی اور اس جھگڑے کو بڑھنے نہیں دیا اور پرامن طریقے سے معاملات کو سالو کیا. عمیر وہاب صاحب, آپ ایک اینکر بھی ہیں, آپ صحافی بھی ہیں, آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں ہمارے لوگوں کو. جاگ کراچی کے لیے آپ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو جگا رہے ہیں اور لوگوں کو اتحاد اور جوڑ رہے ہیں. اس کے لیے اس کار خیر میں آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور داد کے مستحق ہیں. پوری ٹیم کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. آپ کو اسی طرح زحمت دیں گے, فیڈ بیک لیں گے. بہت شکریہ. ضرور. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. سامعین, ہمارے ساتھ جناب عمیر وہاب صاحب تھے اور عمیر وہاب صاحب جو تھے بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں بتائیں انہوں نے اور بڑی معلومات فراہم کی کہ کراچی میں جو شیعہ اور سنی کے فساد کرانے کی کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہوئی بری طرح سے, اور یہ کسی طرح آپ ناکام بنائے اپنے کال و فیل سے. علی بھی ہمارے ہیں, عمر بھی ہمارے ہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے, تمام جو خلفائے راشدین ہیں اور صحابہ اکرام سب ہمارے ہی ہیں. تو پلیز اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں. سامعین, ایک خوبصورت سا آپ کو کلام سناتے ہیں شہریار رضا شیری کی آواز میں انٹرٹینمنٹ ٹائم کے. ان دا مین ٹائم ہمیں اپنے گیسٹ سے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور لنک میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے, تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی تمہارے در پر چھم چھم رحمت رب کی عطا ہے ہر دم. آل دم آل دم آل دم
हर दर पर छम छम रहमत रब की अता हर दिन ओ पूरे ज़मान कलंदर पढ़ूं मैं ज़बान कलंदर ओ पूरे ज़मान कलंदर पढ़ूं मैं ज़बान कलंदर सफ़ी लजपाल कलंदर बसे तू दिल के अंदर सफ़ी लजपाल कलंदर बसे तू दिल के अंदर ओ झूले लाल कलंदर ओ झूले लाल कलंदर ओ मुर्शद लाल कलंदर सिवाड़ी लाल कलंदर ओ झूले लाल कलंदर ओ मुर्शद लाल कलंदर सिवाड़ी लाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर वाह ज़बरदस्त। ये थे हमारे दोस्त बड़े अच्छे गुलकार जनाब शहरियार रज़ा शेरी साहब। आपने इनका कलाम सुना, आपको यकीनन पसंद आया होगा। दाद के मुस्तहिक हैं, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साजिद तरार साहब जो हैं, मैं सामीन आपको बताते चलूँ, काफ़ी बिज़ी हैं इस वक्त और मैं मुस्तकिल उनसे कांटेक्ट कर रहा था और कुछ प्रॉब्लम भी थी क्योंकि ट्रम्प साहब काफ़ी बीमार हैं और उनसे अपडेट लेते। आपको बताते चलें, दुआ करें कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो जल्दी से सेहतियाब हो जाएं। इलेक्शन बिल्कुल करीब पर है। अगले इतवार को उनको प्रोग्राम में दोबारा से हमने ज़हमत दी है और यकीनन हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त काफ़ी मसरूफ़ थे और कैंपेन्स भी चल रही हैं, उसको सारे टेक केयर कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी की दिनों रात खिदमत कर रहे हैं जनाब साजिद तारर साहब, और इंशाल्लाह अगले संडे में उनको ज़रूर ज़हमत देंगे अपने प्रोग्राम में और उनसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा, सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।